बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर ये कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे इजाफा, फी लीटर कीमत 272 रुपये 15 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का बड़ा इजाफा किया गया है। शुएब निजामी से मजीद जान लेते हैं। जी शुएब। जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आइंदा 15 दिनों के लिए जो है वो कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें जो है पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है और पेट्रोल की नई कीमत जो है 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की नई कीमत जो है उसमें जो है 11 रुपये का इजाफा किया गया, 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा किया गया और डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। ताहम जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि हुकूमत ने पट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 10 पैसे कमी की है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में भी तकरीबन 1 रुपया 85 पैसे कमी की गई है। तो तमाम की तमाम कीमतें जो हैं वो 16 से 31 जुलाई तक के नाफिज अमल होंगी। जी, बहुत शुक्रिया शुएब। और आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की वक्त के हमरा मुलाकात। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम का ऐवान सदर में इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमन और अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदामात पर गुफ्तगू की। वजीर आजम ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदामात से सदर मुमलिकत को आगाह किया। मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इआदा किया। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह वजीर आजम के हमरा थे। बानी पीटीआई को बी क्लास कैदियों से ज्यादा सहूलतें मुयस्सर हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल रावलपिंडी ने सहूलतों की तफसील बता दी। बानी पीटीआई को मिलने वाली सहूलतों में खुराक, इलाज मुआलजा, किताबें, अखबार और वर्जिश की सहूलतें शामिल हैं। बानी ने कहा है उन पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं। अलीमा खानम का दावा। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की बहन ने कहा बानी ने 2 पैगाम दिए हैं। बानी ने कहा कि उन पर और बुशरा बीबी पर सख्तियां की जा रही हैं। पार्टी जाती इख्तलाफात खत्म करके सिर्फ तहरीक पर तवज्जो दे। हम जेल में सख्तियां काट रहे हैं, लोगों को जाती रंजिशों की पड़ी है। जो जाती इख्तलाफात में पड़े रहेंगे उनका फैसला खुद करूंगा। इमरान खान ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ। किताबें बंद हैं, टीवी है वो बंद है, उनको खबर नहीं मिल रही है। इंसानी हकूक और जो जेल के हकूक हैं बुशरा बीबी के, इन सब के जो खत्म किए हैं, इनका हिसाब होना चाहिए। बुशरा बीबी पे इससे सख्ती की जा रही है, उनके ऊपर जुल्म करके इमरान खान को तोड़ा जाए। बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए। अपने जाती इख्तलाफात हैं खत्म करें। अगर इख्तलाफात करेंगे तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूंगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। 24 घंटे में मजीद 17 अफराद जान से गए। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 11, खैबर पख्तूनख्वा में 6 अफराद जान बहक हुए। पाकपतन, पसरूर और ओकाड़ा में बारिश से सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। चीचावतनी, चौक आजम, आरिफवाला और जड़ावाला के गली मोहल्लों में भी पानी जमा हो गया। कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में तूफानी बारिश से राजनपुर के नदी नालों में तुग़यानी। हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। रुझान में दरियाए सिंध में तुग़यानी आ गई। कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। लाहौर में बारिश का सिलसिला रात गए भी वक्फे से जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। मजीद अहवाल बताएंगे अहमद खोकर। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से ही लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। रात के इस पहर भी जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाके गुलबर्ग, वलेंशिया टाउन, गड़ी शाहू और भट्टा चौक समेत दीगर इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है और 18 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज तक ऐसे ही वक्फे से बारिश मुतवक्का है पंजाब के बेशतर इलाकों में। जो DGPDMA हैं उनका ये कहना है कि वासा और रेस्क्यू हुकाम है उनको भी ये कह दिया गया है कि वो अपने अमले को तैयार रखें और किसी भी किस्म की जो आवाम है अगर उनको मदद चाहिए तो वो जो PDMA का महकमा है उसकी हेल्पलाइन 1129 पे कॉल कर सकते हैं। जी, आधे घंटे की बारिश ने सिंध के दूसरे बड़े शहर को डुबो दिया। हैदराबाद की गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। सीवरेज निजाम का पोल खुल गया। नासिर हसन खान की रिपोर्ट।
اور آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن بلا مقابلہ ہونے کا امکان ہے۔ کے پی سی سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے پی ٹی آئی اور متحدہ اپوزیشن کے 11 امیدواروں کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی ترجیحی فہرست میں 6 امیدوار اور اپوزیشن کی طرف سے 5 امیدواروں کو فائنل کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف پشاور ضیاء الحق سے۔ بتائے گا ضیاء الحق۔ جی، یہ امکانات اس وقت روشن ہوئے ہیں جب آج جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں بیرسٹر سیف، انہوں نے بغیر کسی شیڈول کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد جب انہوں نے بیان جاری کیا تو ان میں انہوں نے 6 ترجیح جو لسٹ ہے اس میں امیدواروں کا جب اعلان کیا تو اس نے یہ امکانات جو ہے تو بلا مقابلہ الیکشن کے وہ روشن ہوئے ہیں، جن میں جو ان کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے جو ترجیح لسٹ جنرل سیٹ کے لیے کی گئی ہے اس میں مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا افریدی اور نور الحق قادری ہیں، جبکہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر اعظم سواتی اور خواتین کی نشست پر روبینہ ناز ہے۔ اسی طریقے سے اپوزیشن پہلے ہی اپنی جو 5 نشستیں ہیں جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے کوٹے میں 5 نشستیں ہی آتی ہیں، تو ان حساب سے انہوں نے اپنی جو ترجیح لسٹ ہے اس کو فائنل کر دیا تھا، اور اس کے مطابق جے یو آئی کے مولانا عطاء الحق، نون لیگ کے نیاز احمد جو کہ امیر مقام کے بیٹے بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود جو پہلے بھی سینیٹر رہ چکے ہیں وہ جے یو آئی کی جانب سے تھے پہلے، اور اس خواتین کی مخصوص نشست پر پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد جو پہلے بھی پیپلز پارٹی کی سینیٹر رہ چکے ہیں ان کو کیا گیا ہے، اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر جے یو آئی کے سینیٹر دلاور خان کو۔ یہ اپوزیشن کی ترجیح لسٹ ہے، اور اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ اپوزیشن پہلے بھی یہ آفر کر چکی ہے حکومت کو کہ ہم اپنی 5 نشستیں ہم نے اناؤنس کر دی ہے اور 6 نشستیں آپ لے لیں تاکہ یہ لوگ بلا مقابلہ ہو جائے، اور جو خرید و فروخت کے حوالے سے جو الزامات لگتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس سے بچا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضیاء الحق۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ نون لیگ اور جے یو آئی کے درمیان اقلیتی نشست پر فیصلہ ٹاس کے ذریعے ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کی درخواست منظور کر لی، نون لیگ کو اضافی نشست مل گئی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نون لیگ 9، جے یو آئی 9، پیپلز پارٹی 5، پی ٹی آئی پی اور اے این پی کو ایک اضافی نشست ملی ہے۔ فیصلے کے مطابق نون لیگ کو اقلیتی نشست بھی مل گئی۔ خواتین کی نشست پر اے این پی اور پی ٹی آئی کا ٹاس ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر 9 مئی توشخانہ اور 26 نومبر کے مقدمات جلد نپٹانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت 18 جولائی کو 12 مقدموں کی جیل میں سماعت کرے گی۔ دوران ٹرائل 9 مئی کے 12 مقدموں کے چالان کی نقول بانی پی ٹی آئی کو فراہم کی جائیں گی۔ عدالت نے ملزموں کو حاضری یقینی بنانے کے احکامات دے دیے۔ پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کو طبیعت خراب ہونے پر کوٹ لکھپت جیل سے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو سانس میں دشواری، دل کی دھڑکن تیز ہونے پر سروسز ہسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ایمرجنسی سی سی یو میں زیر علاج ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو معدے میں جلن اور درد کی بھی شکایت ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی حالت خطرے سے باہر ہے، تمام تر ممکنہ طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ پارٹی رہنما عالیہ حمزہ پر برہم۔ پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل نے عالیہ حمزہ کے خلاف کارروائی کا اندیا بھی دے دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عالیہ حمزہ کو پارٹی سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن ایسا رویہ رہا تو کارروائی کریں گے۔ عالیہ حمزہ نے اچھے ایونٹ کو بے وقوفانہ ٹویٹ سے متنازع بنایا۔ یہ عمل کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ انہیں جس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ کریں۔ انہیں پنجاب میں پارٹی متحرک کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، ٹویٹ کرنے کے لیے نہیں۔ کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے، مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی تو میں دیکھ لوں گا۔ تمام گفتگو بے وقوفانہ کی گئی ہے، اور اگر اس کے بعد کوئی بات ہوئی تو ہم تعدیبی کارروائی کریں گے۔ ایک اچھے ایونٹ کو بے وقوفانہ وجہ سے متنازع بنایا گیا، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں ٹویٹ کی کسی نے؟ پھر کیا وجہ تھی ایک پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی؟ اس ٹویٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں۔ خبردار آئندہ کسی نے ایسی کوئی حرکت کی، کوئی ضرورت نہیں رابطہ کرنے کی۔ جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے، کوئی فارغ نہیں کیا جا رہا۔ وہ اپنا کام کریں، جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے ان کو وہ کام کرنا ہے۔ ان کو پنجاب کو موبلائز کرنا ہے، ان کا یہ کام ہے، ان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی کو پیسے کی وجہ سے ٹکٹ نہیں دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف میں چل کیا رہا ہے؟ بیرسٹر علی ظفر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کچھ اندرونی کہانیاں ہیں۔
عالیہ حمزہ پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں، انہیں لاہور کی میٹنگ میں لازمی ہونا چاہیے تھا۔ جنرل سیکرٹری کہتے ہیں وہ مصروف تھیں اس لیے نہیں بلایا۔ عالیہ حمزہ کہتی ہیں انہیں تو اطلاع بھی نہیں دی گئی، کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ ہماری اندرونی کہانیاں بھی ہیں، وہ چیف آرگنائزر ہیں، پنجاب میں کوئی موومنٹ ہو رہی ہے تو ان کو تو سب سے پہلے شامل ہونا چاہیے تھا، ان کو اطلاع ہونی چاہیے تھی۔ ڈپٹی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ شاید وہ مصروف ہیں، میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مصروف ہوں، یہ تو بتایا ہی نہیں تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈاپور کے 90 دن میں آر یا پار کے بیان کو معمول کا حصہ قرار دے دیا، کہا سیاست میں بڑا دل رکھنا پڑتا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے، بہت سے لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، سیاسی جماعتیں کسی کی پسند ناپسند پر نہیں چلتی۔ ایک روٹین میں اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا تھا جی کہ 90 دن میں آر اینڈ فار، ان کا مطلب یہ تھا کہ جی ایٹ لیسٹ 90 ڈیز میں تو کوئی آؤٹ کم ہونا چاہیے۔ خان صاحب کی تحریک شروع ہو چکی ہے اور خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی اس کا پیک ہوگا 5 تاریخ کو۔ 5 تاریخ خان صاحب کے اریسٹ کے 2 سال پورے ہو جائیں گے۔ ایز اپ ناؤ اور فیوچر میں بھی علی امین گنڈاپور صاحب کو خان صاحب کی حمایت حاصل ہے۔ بعض لوگ ان کو لائک نہیں کر رہے ہیں، لیکن پارٹیاں لوگوں کی اور دوسری پارٹیوں کے لائک ڈس لائک بھی نہیں چلتی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں 90 دن سے ایک ڈکٹیٹر کے 90 دن کی بو آ رہی ہے، دیکھتے ہیں 90 دن میں کیا کرتے ہیں۔ اس کو ہم زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے، تمام اپوزیشن مل کر سینٹ الیکشن لڑے گی، ہمارا جمہوری حق بنتا ہے ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں، وقت آئے گا تو بات ہوگی، ابھی ہمارے پاس ممبر نہیں ہیں، ابھی سینٹ الیکشن میں ریہرسل کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں کو گوشوارے جمع کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ پارٹی سربراہان سے کہا گیا ہے کہ 29 اگست تک مالی گوشوارے جمع کروائے جائیں۔ سیاسی جماعتیں مالی سال کے اختتام کے بعد 60 دن میں گوشوارے جمع کرانے کے پابند ہوں گی۔ گوشوارے فارم ڈی پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے تفصیلات کے ساتھ جمع کرانا ضروری ہے۔ سالانہ آمدن، اخراجات، فنڈنگ کے ذرائع، اثاثے اور واجبات الیکشن کمیشن میں جمع کروانے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گوشواروں کی آڈٹ رپورٹ پارٹی سربراہ کے مجاز عہدیدار سے دستخط شدہ ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا۔ ای سی پی نے محفوظ کیا گیا فیصلہ جاری کر دیا۔ جمشید دستی کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس منظور کر لیا گیا۔ جمشید دستی کی نااہلی کی 2 درخواستیں الیکشن کمیشن نے منظور کر لیں۔ رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی تعلیمی اسناد جعلی قرار دی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین مذہب مقدموں میں کمیشن بنانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو 30 روز میں کمیشن تشکیل دینے کا حکم سنایا۔ کمیشن 4 ماہ میں مقدموں کی تحقیقات کرے گا۔ ایک submission, just one submission. You are committing contempt of court when the court is announcing an order for you to interrupt the court. Sir, You are warned that you are committing contempt of court when I am about to dictate an order. submitting very Issue notice to learned counsel, notice of contempt issue kare. Your Honor, just Remove counsel from my court when he has been warned twice not to interrupt when I am Sir, I am dictating the not order. interrupting the court. جب جج آرڈر ڈکٹیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس کو انٹرپٹ نہیں کرتے۔ آپ سینئر وکیل ہو کے لوگوں کو یہ آداب سکھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے Please leave the court. Write the order. میں جا رہا ہوں، اس کو Write the order. آپ کے کہنے پہ تو نہیں جا رہا، کورٹ کے کہنے پہ جا رہا ہوں۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا عافیہ صدیقی کیس کا حکم نامہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ وفاق کی جانب سے دائر درخواست میں ہائی کورٹ کا 16 مئی کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ کہا گیا فوزیہ صدیقی کی اصل درخواست پر پہلے ہی عمل درآمد کیا جا چکا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کانسلر رسائی بھی فراہم کی جا چکی ہے۔ درخواست میں کی گئی ترامیم سے کیس کو غیر ضروری طور پر طول دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آئین کے آرٹیکل 199 کے دائرہ اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ خبر ہے کراچی سے، جس کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ گزشتہ روز 2 ملزمان واردات کے لیے ایک گھر میں داخل ہوئے تھے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے سلمان لودھی سے۔ بتائیے گا سلمان۔ دیکھیں، کورنگی زمان ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے، مبینہ مقابلہ ہوا تھا جس میں ایک مبینہ ڈاکو مارا گیا تھا اور اس کے ساتھی کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ویڈیو سامنے آئی ہے، جو یہ ملزم تھا جو ہلاک ہوا تھا
اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے گھر کی چھت پر ہی چل گیا تھا. ویڈیو جو سامنے آئی ہے اطراف کے 3 سے 4 مکانات ہیں جہاں پر پولیس اس کو کئی بار کوشش کرتی رہی, قائل کرتی رہی کہ خودکشی نہ کرے. ملزم اپنے اوپر خودکشی کرنے کی کئی بار گولی چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن گولی نہیں چل پاتی. ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پولیس اہلکار چھتوں پر بھی فائرنگ کرتے ہیں تاکہ اس کو پکڑا جا سکے, لیکن ملزم نے خود ہی کو گولی مار کے قتل کیا. پولیس کہتی ہے اس کی شناخت محمد علی کے نام سے ہوئی تھی. ماضی میں بھی اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے, کرمنل ریکارڈ بھی رکھتا ہے. اس کے پاس سے اسلحہ ملا تھا اور اس کا ساتھی جو زخمی حالت میں گرفتار ہوا تھا اس کے پاس سے بھی اسلحہ ملا ہے اور اس نے بھی کئی علاقوں میں ڈکیتی کی وارداتوں کا اعتراف کیا ہے. بہت شکریہ سلمان. کراچی کے علاقے گلشن معمار میں واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی. 13 سال کا لڑکا زندگی کی بازی ہار گیا. حادثہ کیسے پیش آیا, تفصیل اس رپورٹ میں جانیے. گلشن معمار میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے نوجوان کو کچل ڈالا. موٹر سائیکل پر سوار 13 سالہ نوجوان یاسین موقع پر ہی دم توڑ گیا. حادثے کے بعد مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر پر پتھراؤ کیا. یہاں پر جو ہے ون وے پہ جو ہے وہ ٹینکر آ رہا تھا, اسی روڈ کے اوپر جیسے یہ بائک والا آ رہا ہے اور یہاں سے بائک جا رہی تھی, وہ اس کے اوپر چڑھ گیا. پولیس نے واٹر ٹینکر ڈرائیور اور ہیلپر کو حراست میں لے لیا. یہ روڈ پہ جا رہا تھا, پانی والا ٹینکر سامنے آ گیا, لگ گیا. ٹینکر والے ہوں یا بائک والے ہوں, میں یہی کہوں گا کہ احتیاط کریں. ضروری نہیں ہے ٹینکر والے کا ہی غلطی ہو جاتا ہے, اکثر بائک والوں کی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. احتیاط سب کے لیے. پولیس نے واٹر ٹینکر کو بھی تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ کس کی غفلت سے پیش آیا, تحقیقات کر رہے ہیں. کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ سلمان لودھی, ARY نیوز کراچی. فیصل آباد کے علاقے وسیرہ میں جھگڑے کے دوران گولیاں چل گئیں. رشتہ داروں کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق. تھانہ روشن والا پولیس نے 3 ملزمان گرفتار کر لیے. چند روز قبل 35 سالہ اللہ دتا کا اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا ہوا. اس کا مقدمہ تھانہ روشن والا میں درج ہوا تھا. منگل کی رات دوبارہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. گولیاں لگنے سے اللہ دتا موقع پر جاں بحق ہو گیا. اللہ دتا کا دوست 25 سالہ لشکر شدید زخمی ہوا. اسے سول ہسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ دوران علاج دم توڑ گیا. پولیس نے مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر ڈجکوٹ پہنچا دی ہیں. مصور کاکڑ کے اغوا اور قتل میں ملوث گینگ کی نشاندہی کر لی گئی. کوئٹہ کے علاقے سریاب سے واقع میں ملوث دہشت گرد اشرف کو گرفتار کر لیا گیا. DIG CTD نے پریس کانفرنس میں بتایا دہشت گردوں کے زیر استعمال گاڑی تحویل میں لے لی جو افغانستان سے لائی گئی تھی. پریس کانفرنس میں ملزم کا اعترافی بیان بھی چلایا گیا جس میں ملزم نے اپنا نام بشام بتایا اور کہا کہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے. وہ کالعدم تنظیم کے لیے کام کرتا تھا. انوالوڈ ہیں اس میں سے جو شیر کا یہ ذکر کرتا ہے یا ناصر کا ذکر کرتا ہے اور باقی یہ سارے وہ ہیں جو کہ افغانی ہیں. کالعدم تنظیم فتنہ الخوارج سے جن سے ان کا تعلق ہے. اور جس گھر پہ یہ بھوسا منڈی والا گھر ہے جہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم بچے کو لے کر گئے تھے, اس کے جو مالک مکان تھا اس کو تفتیش میں لے چکے ہیں. گلستان میں جس بندے کا یہ بتا رہا ہے کہ جی ہم نے اسلحہ خریدا, اسا نام کا شخص تھا جو کہ آلریڈی گرفتار کر کے 3 بندے جو اس میں جو ویپنز اس نے حوالے کیے تھے وہ بھی اس کے اندر گرفتار ہے. جو اس میں گینگ تھا وہ انرتھڈ پہلے بھی تھا مگر ابھی پراپرلی انرتھ کر کے ثبوت کے ساتھ ہم آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں. گاڑیوں کی نئی نمبر پلیٹ کے نام پر کراچی والوں کو تنگ کرنے اور غیر قانونی تعمیرات پر SPCA میں سسٹم کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر MQM ارکان سندھ اسمبلی کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید. شہریوں کو مفت نمبر پلیٹ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. رپورٹ کر رہے ہیں رافع حسین. MQM کی رکن سندھ اسمبلی بلقیس مختار کی جانب سے اراکین اسمبلی اور حلقے کی عوام کے لیے دعوت حلیم کا اہتمام کیا گیا جس میں MQM رہنماؤں سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کی قیادت وکلا برادری سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ARY نیوز سے گفتگو میں رکن سندھ اسمبلی انجینئر عادل عسکری بولے کہ نمبر پلیٹ کے اجرا کے نام پر سیوک سینٹر میں شہریوں سے پیسے بٹورنے اور تنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ایک سیوک سینٹر ہے, 40 لاکھ لوگ ہیں, کس طرح سے سنبھالیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. فری آف کاسٹ نیم پلیٹ یہاں کے ان کے گھروں پر پہنچائی جائے یا پھر اس پالیسی کو وڈرا کیا جائے. اس طریقے سے مسلط کر کے چیزیں نہیں ہو سکتی. MQM رکن اسمبلی معاذ محبوب نے کہا کہ لیاری بلڈنگ ثانیہ کے بعد بھی سندھ حکومت کو ہوش نہیں آیا. حکومت بتائے ان کے 17 سالہ دور میں SBCA کا سسٹم کیوں ختم نہ ہو سکا. 5 سال میں 1 لاکھ کنسٹرکشن ہوئی جو بلڈنگ بنی ہے, 15,000 اپروول ہے, تقریباً 85,000 سے زیادہ بلڈنگ اپروو ہے. یہ بن کیسی گئی بھائی؟ یہ افسران کی نااہلی ہے. ہم دیکھتے ہیں افسران کو ہٹایا, بچا لیا گیا. MQM اراکین اسمبلی نے صوبائی حکومت کی متعصبانہ پالیسیوں کے خلاف اسمبلی فلور سمیت سڑکوں پر عوامی حمایت کے ساتھ شدید احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ رافع حسین, ARY نیوز کراچی.
جن پارٹیوں کی عوام میں پذیرائی 0/0 ہے وہ نمبر پلیٹ پر سیاست کر رہی ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں اگر حکومت جعلی نمبر پلیٹس ختم کرنا چاہتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے بچے پاکستان آ کر سیاست کرنا چاہیں تو ضرور کریں، ایک باپ کو بچوں سے ملنے کا پورا اختیار ہے۔ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور خود اپوزیشن ہے۔ مہنگی پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی کر دی گئی۔ کراچی کے شہری پھٹ پڑے، کہتے ہیں پہلے ہی کمر توڑ مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے پریشانی مزید بڑھی ہے۔ آمدنی بڑھ نہیں رہی، کاروبار ہے نہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ معیشت میں بہتری کے دعوے دار حکومت غریب طبقے کو ریلیف دے۔ تو یہ کہیں گے کہ غریب بندہ مر جائے، پیٹرول کو بائک کو آگ لگا دے، بس یہی کر سکتے ہم۔ غریب بندہ کیا کرے گا؟ پیٹرول ڈالے گا، گھر کا کرایہ دے گا، جاب کرے گا، کیا کرے گا؟ سیلری نہیں بڑھ رہی۔ حکومت سے سر یہی درخواست ہے، یہی اپیل ہے کہ غریب عوام کو ریلیف دے۔ کیا کہہ سکتے ہیں اس حکومت کو؟ سب لوگوں نے اتنا بولا ہے تب ان پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ یہ تو کسی اور کے آرڈر پہ چل رہے ہیں، تو جو وہ بولیں گے ان کے مالک حکومت وہی کام کرے گی۔ پیٹرول کا بہت بڑھا دیا ہے سر، اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ پیٹرول کا خرچہ اتنا آتا ہے، یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے نا۔ مہنگائی تو ویسی ہو رہی ہے اور کاروبار ویسی نہیں ہے، تو ہم غریب آدمی کیسے افورڈ کرے گا؟ بڑی مہنگائی ہے، سیلری بڑھا رہے نہیں ہے، خالی جو ہے نا پیٹرول کی پرائسیں دن بدن بڑھائی جا رہے ہیں۔ IMF کے قرضدار ہوئے ہیں ہم لوگ، وہ جیسا کہتے ہیں لوگ ویسا ہی کرتے ہیں، ہمیں تو برباد کر رہے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے، دیکھتے رہیے آواز۔